अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज की मैजिक तारीख 25 अक्टूबर, जिसका बड़ा इंतज़ार था हुकूमत को, और वो ये चाहती थी कि इस तारीख से कबल ही एक आईनी तरमीम अदलिया बारे की जाए, जिसे वो करने में कामयाब हुई। बिलाखिर आज चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन, और इसी सिलसिले में जो रिवायत रहती है कि फुल कोर्ट रेफरेंस हुई, ताहम इस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर 5 जज साहिबान ने अदम शिरकत की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मलिक शहजाद साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला रहे। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। सीनियर तरीन जज जो हैं, जिन्हें सीनियर प्यूनी जज कहा जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इस अदम शिरकत के हवाले से एक तहरीर की गई। ये तहरीर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई और ये भी कहा गया कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस तहरीर में उन्होंने कई इल्ज़ामात भी आयद किए काजी फाइज ईसा साहब पर, और जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अदलिया में मदाखलत के हवाले से वो मुर्तकिब रहे हैं, यानी इस पूरे गठजोड़ में। और साथ ही ये भी कहना था कि अदलिया की जो आज़ादी है, इसको जो लोग सल्ब करते हैं या जो सल्ब करने वाले किरदार होते हैं, उनके लिए एक फ्री ग्राउंड जो है वो फराहम किया गया, और जजेस में तफरीक के हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। अब 26वीं आईनी तरमीम, जिसकी हुकूमत ये कहती है जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए है, क्या आज जो कुछ हमने देखा और जो ये ख़त की तहरीर है, इसके बाद हम ये समझें कि अदलिया में जो डिवाइड है वो मज़ीद बढ़ेगा या फिर अदलिया में जो तफरीक है वो ख़त्म होगी? इसके साथ साथ एक और जो डेवलपिंग स्टोरी है वो है उस कैदी वैन के हवाले से, संजानी के मुकाम पर, जहां पर बताया जाता है कि कैदी वैन पर कुछ मुसल्ला अफराद हमला आवर हुए, जिसके नतीजे में 150 जो हैं वो कैदी इसमें सवार थे, जो कि अटक जेल से जिनको लाया जा रहा था। और हमला आवर के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें हैं। अभी तक तो यही इत्तलात हैं ज़राए के हवाले से कि उन्हें पकड़ा नहीं गया है, जबकि ये बताया जाता है कि इस कैदी वैन के अंदर जो मुल्ज़िमान थे उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बैरिस्टर सलम राजा साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं, सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान साहब, पहले तो फुल कोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो फुल कोर्ट रेफरेंस थी, साफ नज़र आ रहा है कि अदलिया में एक डिवाइड है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है, जो तहरीर है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये जाहिर है कि ये अफसोसनाक वाकया है, सूरत हाल है, लेकिन ये एक अफसोसनाक 13 महीनों के बाद ये हमारे सामने ड्रॉप सीन है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, मैं उसकी तायीद करता हूँ। ये एक अच्छा दौर नहीं था। देखिए, अदलिया का काम होता है कि जब मुल्क में जबर हो, जब मुल्क में जमहूरियत पर हमला हो रहा हो, और वो हर एक को नजर आ रहा था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है पिछले 2 साल से, उस वक्त अगर अदलिया आंखें फेर ले, एक ताकत है अदलिया के हाथ में जो दी है आइन ने, जिसको हम 184(3) कहते हैं, जो पावर है टू पास एनी ऑर्डर इन द पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, वो एक बहुत ही अहम पावर है। और वो इसीलिए है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां जमहूरियत, आईनी अक़दार कमजोर हैं, जहां उन पे हमला होता रहता है, वहां अदलिया को खड़ा किया आइन ने एक मुहाफिज के तौर पे। तो इस तमाम अरसे में हमने देखा कि ये ताकत इस्तेमाल नहीं हुई। यकीनन साकिब निसार साहब के दौर में या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में इस ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ, ये गलत इस्तेमाल हुई, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था कि आप बिल्कुल नजर मोड़ लें। जो आपको इख्तियार दिया था, उस इख्तियार के साथ एक जिम्मेदारी है जो आइन ने आपको दी थी, आप अमल करें। इस दौर में ये अमल ना करके इस मुल्क में जो फस्तायत हुई, जो इलेक्शन पे हमला हुआ, फ्रॉड हुआ, उसके बाद उन्होंने पे ऐसे फैसले दिए, नजर आता था, और उन फैसलों की टाइमिंग, वक्त ऐसा था कि जो जबर की ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती थी। अच्छा। हमारे पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो थे, जहां हम गए, इलेक्शन फ्रॉड के खिलाफ हमें कहा गया था जाओ कानूनी रास्ता अपनाओ, उसको रोका, स्टे दिया। उसके बाद जो चाहा इलेक्शन कमीशन ने कि जिस किस्म के जज हों, वो जज उनको फराहम किए गए। शहजाद अहमद खान साहब, जिन्होंने स्टैंड लिया था, उन्होंने वो जज लगाए थे जो नेक नाम थे, जिनको इंडिपेंडेंट समझा जाता था, उनको पहले ऊपर लेकर गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। वहां भी मंसूर अली शाह साहब और दीगर ने मुखालफत की। उन्होंने कहा इनको रहने दें हाई कोर्ट में। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को एक मजबूत चीफ जस्टिस की जरूरत है। उनको ऊपर ले गए सिर्फ 2 माह के बाद, 1.5-2 माह ही वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे।
اور ان کے لگائے ہوئے جو جج تھے الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ ایک طریقہ کیا, ایک آرڈر ایسا پاس کیا جس کے نتیجے میں ان کا جانا بالکل ٹھہر گیا تھا. الیکشن کمیشن کو دوبارہ ایک طرح سے اجازت دی. جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ چیف جسٹس کے دیے ہوئے نام جو ہیں وہ معتبر ہیں, مقدم ہیں, اس کو ختم کیا. پھر جس طرح ٹائمنگ کی 63A والے فیصلے کی, بالکل اس وقت جب ناکام ہو رہی تھی حکومت آئینی ترمیم کرنے کے حوالے سے, وہ آ گیا. اس کے نتیجے میں اغوا کا, جبر کا ایک بازار گرم ہوا. یہ تمام ہماری ایک تاریخ ہے. جب ہم عدالت کے پاس جب بھی ہم گئے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو ہمیں ریلیف نہیں ملی. دوسری طرف دیکھا تو یہ تمام ایک دور ایسا تھا, اور منصور علی شاہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر حقیقت سے عدلیہ نظریں چرائے اور کہے یہ ہمارا کام نہیں ہے, جبکہ آئین نے آپ کو محافظ مقرر کیا ہے, ایک طاقت آپ کو دی ہے, اس طاقت کا استعمال نہ کرنا ایک غیر آئینی عمل ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ ایز سیکریٹری جنرل تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس نامزد کرنا, اس کو آپ لوگ بطور جماعت ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, ہم آئینی ترمیم کو تو ویلکم نہیں کرتے نا. ہم کہہ رہے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ غلط ہوئی. اس کا مقصد صرف یہ ہے 3 ججوں کا جو پینل بنایا گیا ہے چیف جسٹس کے لیے کہ 3 سینئر موسٹ میں سے چنا جائے گا چیف جسٹس. اس کے علاوہ جو کمیشن بنایا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں تقرر کے لیے, ان سب کا مقصد جو ہے وہ عدلیہ کو تابع کرنا ہے. دیکھیں, 3 کا جب آپ پینل بناتے ہیں تو آپ پوری عدلیہ کو, پوری سپریم کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ تیار رہو, جس کسی نے بھی 3 سینئر موسٹ میں آنا ہے وہ مطیع رہے, وہ فرما بردار رہے, تاکہ نظر کرم اس کی جانب اٹھے. آج اگر میں بطور جج 6 7ویں نمبر پہ بھی ہوں, مجھے پتہ ہے سال بعد میں نے پہلے 3 میں ہونا ہے, تو میں 8 سے ہی مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں گا. تو جو عدلیہ میں ہمیں طاقت چاہیے کلمہ حق کہنے کی جابر کے منہ پہ, وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عدلیہ بے ایمانی ہو جاتی ہے. ایک تو اس کا یہ اثر ہوگا. دوسرا, جو آپ ایک حکومتی ڈومینیٹڈ ایک کمیشن ہوگا, وہاں سے اگر آپ جج لگائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی اور سپریم کورٹ کی سطح پہ, تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ وہ ہاتھ سے چنے ہوئے جج ہوں گے جنہوں نے جب ریاست عمل کرے گی شہریوں کے خلاف ان کے حقوق کو پامال کرے گی. روز ہم آئین کے تحت آرٹیکل 199 کے تحت یا 184(3) کے تحت جاتے ہیں عدالتوں کے سامنے. اب ہمیں ریلیف ملنے کے امکانات پہلے سے کہیں کم ہو گئے یا ہو جائیں گے جب ان کا تقرر ہو جائے گا. تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. وہ کوئی عام شہری ہو, وہ کوئی صحافی ہو, وہ کوئی بھی ہو, ہم سب کو اس وقت فکر میں ڈوبا ہونا چاہیے. تو سلمان صاحب, میں اسی لیے بڑے کلیئرٹی سے یہ چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس, اب کیونکہ وہ نامزد چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, آپ ان کو بطور چیف جسٹس ویلکم کر رہے ہیں ایز تحریک انصاف یا نہیں؟ آپ کو 26 پورا جواب دے دیا نا. ان کی ذات کے حوالے سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ بہت نیک نام شخصیت ہیں, وہ ایک بیلنسڈ انسان ہیں, اور ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے کریں گے. ان کی ذات کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کلام نہیں. لیکن یہ ترمیم جس طریقے سے ہوئی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے, جس طرح منصور علی شاہ صاحب کو باہر رکھنے کے لیے ترمیم کی گئی, ظاہر ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیٹی نے ایک طرح سے میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ نہیں, دیکھیں, آپ پھر بات نہیں سمجھ. اس کمیٹی کا بننا ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کمیٹی نے میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کمیٹی جو بنائی گئی, جو پوری ترمیم کی گئی کہ 3 میں سے ایک کو چننا ہے, یہ سب غلط ہے. اوکے, تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ شعیب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ظاہر ہے کہ اس ترمیم کو چیلنج کرے گی, جبکہ وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی, یہ ایک آئینی ترمیم ہے جسے 2/3 اکثریت سے پاس کیا گیا ہے. اور پھر وہ آئینی بینچ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی کوئی معاملہ آیا بھی اور ٹیک اپ ہوا بھی تو آئینی بینچ اس کو سنے گی. جی, بظاہر تو ایسا ہی ہے. اس کو اگر ہم چیلنج کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی جاتے ہیں, تو آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا معاملہ, اور وہ بینچ بظاہر اپنے وجود کو تو ختم نہیں کرے گا, کیونکہ آئینی بینچ جو ہے خود 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے قائم ہوا ہے. تو اس لیے مجھے وہاں تو نظر نہیں آتا. لیکن ایک اور راستہ ہے, پورا ٹیکنیکل بات ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن میری نظر میں یہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی ہے. دیکھیں, ہم نے جس طرح یہ ترمیم کی, لوگوں کو اغوا کر کے پہلے الیکشن فراڈ کیا, 17 جماعتوں والی پارٹی کو آپ نے 100 سیٹیں دے دی, پھر آپ نے کہا ریزرو سیٹس کا معاملہ ہم کٹائی میں ڈالیں گے. اس سب کے بعد بھی نمبر پورے نہیں ہوئے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, ان کی بیویوں کو, بچوں کو مارا پیٹا گیا. تو یہ تمام عمل ہمارے سامنے ہے. اس طرح ہم اس کو آئینی ترمیم مان کر خاموشی سے آگے بڑھ جائیں گے. اچھا, تو پھر مجھے ایک بات بتائیے, تو یہ آپ چیلنج کرنے کا اصولی موقف ہے تحریک انصاف کا کہ وہ کرے گی چیلنج؟ بات نہیں ہے, عدالت میں چیلنج تو ضرور کوئی نہ کوئی کر دے گا.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتی چیلنج سے زیادہ یہ چیلنج ہونا چاہیے معاملہ معاشرے کی سطح پہ، سیاست کی سطح پہ، سوچ کی سطح پہ. اوکے سلمان صاحب، کچھ سیاسی معاملات پر بھی اب تحریک انصاف کے حوالے سے آتے ہیں. یہ جو ابھی سنجانی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی اس حوالے سے کہ قیدی وین کے اوپر حملہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ تھے جن پر دہشت گردی کے مقدمے تھے. دیکھیں، جو ابتدائی معلومات ہمیں آئی ہیں اس میں یہی پتا چلا ہے کہ یہ ساختہ واقعہ ہے. کھڑے ہو کے وہاں پہ شیشے توڑے گئے ہیں، کوئی حملہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال اس میں آگے چلنے دیں معاملے کو. یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس وقت ہر چیز ممکن ہو گئی ہے. نہ کوئی شرم کا خیال ہے، نہ قانون کا خیال ہے، نہ آئین کا خیال ہے. جس بھرمار سے جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس وقت کوئی کسی چیز کا تقدس نہیں ہے اس ملک میں. اچھا، تو سلمان صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ نے بھی سنا ہوگا سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے بڑے بیانات آئے اور لگ بھگ انہوں نے تقریباً سارے چینلز پہ اپنی اپیئرنس بھی کی اور ایک ہی بات کہتے رہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے، ایون عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کی رہائی، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. دیکھیں، یہ فضول بات ہے بالکل. یہ ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی ہے، ایک لایا عمل ہے کہ ہم جو یہ منصوبہ ساز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنفیوژن پیدا کر دی جائے، ایک بے اعتباری کا ماحول پیدا کیا جائے. مجھ پہ حملے کرا رہے ہیں اپنے لوگوں سے یہ، اور ہمارے جو ہیں سرکردہ لوگ. بالکل ایک سوچی سمجھی یہ سازش ہے کہ لوگوں پہ حملے کرو، ورکر کو ان سے بدظن کرو، پارٹی میں انتشار پیدا کرو، ورکر کو یہ کہو کہ یہ پارٹی تو کمپرومائز ہو چکی ہے یا اس کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو چکی ہے. یہ بھانڈ قسم کے لوگوں کو بٹھا کر ٹی وی پہ بھی، میں فیصل واڈا کی بات نہیں کر رہا، میں بالعموم بات کر رہا ہوں، اور ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا اسپیسز پہ ایسی گفتگو کرائی جا رہی ہے. تو یہ بالکل ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے. اوکے سلمان صاحب، زین قریشی صاحب کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن ہے. ظاہر ہے پارٹی نے شو کاز نوٹس بھی ان کو جاری کیا، ان کا ایک ویڈیو بیان بھی آیا کہ وہ اپنے والد کے کہنے پر جو ہے وہ ایک طرح سے انڈر گراؤنڈ تھے. تو کیا شبہ ہے پارٹی کو زین قریشی صاحب پر کہ شاید وہ حکومت کے حق میں ووٹ ڈال دیتے اس آئینی ترمیم میں؟ نہیں، میں اس بارے میں ہم ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہم صرف ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ 16 اکتوبر کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. تو ان کو، اور جبکہ ہماری ہدایت تھی تمام ایم این ایز کو، سینیٹرز کو، کہ وہ رابطہ رکھیں. جب انہوں نے رابطہ نہیں رکھا اس کے بعد تو کیا ہوا، ہم نے ان سے سوال پوچھا ہے. اس کا وہ جو بھی جواب دیں گے اس کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. 2 سینیٹرز کا اور بھی آ رہا تھا، سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ اور فیصل سلیم صاحب، اور ان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چل رہی تھی. جب ان کو موقع دیا گیا ہے نا کہ وہ بتائیں کہ وہ کہاں تھے، انہوں نے رابطہ کیوں منقطع کیا، یا جو پارٹی کی ہدایات تھیں ان سے کیوں انہوں نے روگردانی کی. ہدایات یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کچھ محفوظ مقامات ان کو بتائے گئے تھے، وہ وہاں کیوں نہیں پہنچے یا پہنچی. تو یہ دیکھ لیں گے کیا جواب ملتا ہے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتائے گا، فیصل چودھری صاحب جو کہ کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اہم بات ہے، کل میں اپنے کسی چپڑاسی کو فارغ کر دوں تو آپ نیشنل میڈیا پہ مجھ سے سوال کریں گے. سر اس سوال کا میں جواب نہیں دینا چاہتا. اوکے، دیکھیں، کسی کو بھی آپ کچھ فارغ کریں کسی وجہ سے، جو مرضی بولیں، میرے لیے غیر اہم. ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، بے حد شکریہ فار بینگ ود اس. یہاں پر ایک چھوٹے لیتے ہیں. بڑے کلیئرٹی سے انہوں نے کہہ دیا کہ نیشنل ٹی وی پر اگر کوئی اپنے چپراسی کو فارغ کرے تو اس کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا. کیا فیصل چودھری صاحب کی اہمیت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل پینل کے اوپر صرف یہ ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. احسن اقبال صاحب، آج کی جو میجک تاریخ تھی 25 اکتوبر، جس سے پہلے آئینی ترمیم ہونی تھی، وہ بھی آپ لوگ کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن آج فل کورٹ ریفرنس میں 5 جج صاحبان کی عدم شرکت اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر پیونی جج ہیں، ان کی جانب سے جو خط ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اٹ واز ناٹ ویری بیکمنگ آف ہیم ایز دا سینئر موسٹ جج، اور شاید اس خط نے ان خدشات کو درست ثابت کیا ہے جو کہ پارلیمانی کمیٹی کے پیش نظر تھے جب وہ چیف جسٹس کے چناؤ کا فیصلہ کر رہی تھی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں
سپریم کورٹ کے اندر بہت دڑے بندی اور پولرائزیشن ہوئی، جس سے واضح طور پہ سپریم کورٹ میں تقسیم نظر آتی تھی، اور ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ایسی شخصیت کا چناؤ کیا جائے جو سپریم کورٹ میں اس دھڑے بندی کے برج کر سکیں، وہ ہارمنی لے کر آ سکیں، ہم آہنگی لے کر آ سکیں. اور آج جو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دلی دکھ ہوا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے، اٹ از ان ویری بیڈ ٹیسٹ، اور یہ ان خدشات کو درست ثابت کرتا ہے کہ اگر ان کی نامزدگی ہوتی تو سپریم کورٹ میں پولرائزیشن شاید اس میں اضافہ ہوتا، اس میں کمی نہ ہوتی. تو ان کے اس خط نے جو چناؤ ہے اس کی درستگی پر ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ بالکل درست چناؤ کیا گیا ہے. تو احسن اقبال صاحب، آپ نے کیونکہ کہا کہ یہ خدشات تھے جب پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ نامزدگی کے لیے کنسیڈر کر رہی تھی ان 3 جج صاحبان میں سے who is going to become the next چیف جسٹس، تو کیونکہ آپ لوگوں کی ظاہر ہے ان کیمرہ بریفنگ تھی اور اب آپ نے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے، کون سے ایسا میرٹ ہے جس پر وہ پورا نہیں اترے؟ کیونکہ وہ سینئر موسٹ جج تھے اور اس کے علاوہ جسٹس منیب بھی تھے. کیا اٹ واز جسٹ پولرائزیشن؟ دیکھیے، ہمارے پیش نظر جو ایک تو کاروائی ہے وہ ان کیمرہ تھی، لیکن جو پبلک فیکٹس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو تینوں سینئر موسٹ جج صاحبان بہت اچھی تعلیم کے حامل ہیں. تینوں نے ایچسن کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور تینوں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی. 2 کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے، ایک پرنسٹن یونیورسٹی سے پڑھے. تو لہٰذا جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں وہ محض ایک جج ہی نہیں ہوتے، وہ ایک ادارے کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، اور لہٰذا جب بھی ایسے عہدے کی اس کا چناؤ ہو تو اس میں یہ بھی پیش نظر رہتا ہے کہ کس کی قائدانہ صلاحیت اور کس کی قائدانہ شخصیت ادارے کے مفاد میں ہو سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ کوئی ان کیمرہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں کچھ عرصے سے بہت پولرائزیشن آ گئی جس سے کہ ججز کی تقسیم بھی دیکھنے میں آئی. یہ عدلیہ کے لیے کوئی اچھا فنومینا نہیں ہے. یہ پاکستان کا اعلیٰ ترین ایک ادارہ ہے کہ جہاں پر انصاف ہوتا ہے، رول آف لا یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. تو اگر وہاں پر ایسے فیصلے ہوں گے جس سے کہ دھڑے بندیوں کے اندر آ کر آئین کو تحریف کر دیا جائے گا، آئین میں تقسیم، آئین کے اندر تبدیلیاں کر دی جائیں گی صرف ایک دھڑوں کی سیاست کے پیش نظر، تو یہ بہت ایک حادثہ ہے ہمارے نظام قانون میں. تو اسی لیے جناب یحییٰ افریدی صاحب کی جو شخصیت ہے اس پر سب کا اتفاق تھا کہ نہایت موزوں ترین شخصیت ہیں، چونکہ وہ کسی بھی قسم کی پولرائزیشن سے علیحدہ نظر آتے ہیں. ان کی کیپیبلٹی بھی بہت شاندار ہے، سیکنڈ ٹو نن ہے. اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے حالات ہیں اس میں شاید وہ سب سے زیادہ موزوں شخصیت ہیں کہ جو ایک اچھی لیڈرشپ دے سکتے ہیں کہ جس سے اس ماحول میں بہتری لائی جا سکے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام بار بار لیا، اور مجھے یاد ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ آپ ان کو جنرل فیض کی طرح نہ سمجھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو متنازع تحریک انصاف نے بھی کیا؟ تحریک انصاف جو ہے وہ تو بہت سے لوگوں کو کھا گئی ہے. جس پر بھی ان کا سایہ پڑا وہ بیچارہ تاریخ میں رسوا ہوا، اور اسی لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ لوگ ان کی حمایت اور ان کے سائے سے پناہ مانگیں گے. یہ کتنے جرنیلوں کو کھا گئے، کتنے ججوں کو کھا گئے تاریخ کے اندر. تو لہٰذا میرا خیال ہے تحریک انصاف کا سایہ کوئی خوشگوار سایہ نہیں ہے، یہ ایک منحوس سایہ ہی ثابت ہوا ہے، جس پہ پڑا ہے اسی کا نقصان دیا ہے. احسن صاحب، لیکن آپ تو چلیں تھوڑا ہنس کے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو بڑا سیریسلی بھی لیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا جن جرنیلوں پہ، جن ججوں پہ ان کا سایہ بڑھا، یا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب جتنی بھی بینچ ہے سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، کوئی بھی اگر تحریک انصاف کا کیس ہو تو انہوں نے حمایت نہیں کرنی، ورنہ پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے جس کی حمایت کی وہ بیچارہ ڈوب گیا. جنرل فیض صاحب کے ساتھ دیکھیں ان کا کیا کیا، ان کا سارا پروفیشنل کیریئر تباہ کر دیا. تو یہ تو مقصد ایک قومی جو ادارے ہیں، جو فوج ہے، جو عدلیہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو پولیٹیسائز نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے ہمارے تمام اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا طریقہ واردات وہی ہے جو ترکی میں گولن موومنٹ کا تھا. گولن موومنٹ نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ
ریاست کے مختلف اداروں کو کیپچر کیا جائے، اس کے اندر نفوذ کیا جائے اور اس کے بعد پوری ریاست کو اپنے تسلط میں لیا جائے. لیکن وہاں پر پھر طیب اردگان صاحب نے اچھا علاج کیا ان کو ہر جگہ سے صاف کیا اور اپنی ریاست کو بچایا. اور شاید ان کے لیے بھی ہمیں انہی کی پلے بک پہ جانے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک فتنہ بن چکا ہے جس کے پیش نظر ریاست اور ریاست کا مفاد سب ان کے اپنے سیاسی مفاد کے تابع ہے. جو ان کا مفاد ہوتا ہے وہی سپریم ہوتا ہے اور اس میں وہ ملک اور ریاست کی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. احسن اقبال صاحب، ایک چیز میں آپ سے، اس پہ تو خیر لمبی بحث ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ پلے بک آپ لوگوں نے کی تو پہلے بھی آپ لوگ کہہ چکے تھے کہ ان کی پارٹی کو بین کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اناؤنسمنٹ کے بعد بھی عطا تارڑ صاحب کی جانب سے کچھ ہوا نہیں. لیکن احسن اقبال صاحب، لیٹس فوکس آن دس. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل ترمیم ہونا ضروری ہے. خدشات تھے آن ریکارڈ، پاکستان مسلم لیگ نون کہتی رہی کہ یہ خدشہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کا آڈٹ ہوگا اور شاید جو موجودہ حکومت ہے اسے لپیٹ بھی دیا جائے. یہ خدشات تھے. تو کیا اس آئینی ترمیم کے بعد، ایک پارلیمانی کمیٹی کی نامزدگی کے بعد، یہ خطرہ ٹل گیا ہے اب آپ کی حکومت کا؟ دیکھیے، اس وقت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تحریک انصاف تو ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ملک کے اندر انتشار فساد پیدا کرے. آپ کو معلوم ہے کہ اپریل 2022 میں جب تحریک انصاف سے عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت لی گئی تو خود ان کے وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی ورنہ لوگوں نے ہمیں پتھر مارنے تھے. ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تھا انہوں نے. وہاں سے ایک بڑی محنت کے ساتھ ہم نے سفر شروع کیا. 16 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے اور اس کولیشن گورنمنٹ نے بہت سخت فیصلے کیے، پولیٹیکل کیپٹل جلایا، اور اب آپ دیکھیے اس پورے تسلسل کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. ہم جب اب بات کر رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ 90,000 کا بینچ مارک کراس کر چکی ہے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کا بینچ مارک کب کراس کرے گی. پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ سٹاک مارکیٹ 27,000 پہ کریش کر چکی تھی. اسی طرح پاکستان کے جو اشاریے ہیں، چاہے وہ انفلیشن کا ہے، 40% سے گر کے وہ 6.7% پہ آ چکی ہے. ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اس کے اندر 44% کے تناسب سے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے پیش نظر دنیا کی 2 بڑی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو اپ گریڈ کر دیا ہے، پاکستان کی رینکنگ بہتر کر دی ہے. تو ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. تو یہ سب جو مثبت اشاریے ہیں، اب ملک کو ایک سٹیبلٹی کے ساتھ آگے جانے کی ضرورت ہے. ہم اس موقع پر کیا انتشار کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کس بات کا رونا رو رہی ہے؟ 8 فروری کے انتخابی نتائج اور پورا عمل وہ تسلیم کر چکے ہیں. انہوں نے اسمبلیوں کے اندر جو معرض وجود میں آئیں حلف اٹھا لیا، انہوں نے صدر کو ووٹ دیا، انہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، انہوں نے وزراء اعلیٰ کے انتخابات میں حصہ لیا، سپیکر، ڈپٹی سپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا. اس کے بعد جو آئینی ترامیم ہے اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا. وہ ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کے اندر نامزدگی کی انہوں نے، لیکن آخری وقت میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس عمل کا اس حصہ بنے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ہر عمل میں شریک ہیں. Let's take a break here. کہ جو خطرہ آپ کی حکومت کو تھا، جو خدشات آپ کو تھے الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے، وہ اب اس آئینی ترمیم کے بعد ختم ہوتے ہیں. دیکھیے، ہم اس وقت ملک کے اندر ایک نظام موجود ہے، اور آپ اگر دیکھیے کہ الیکشن کے اوپر جو ریٹس ہوئی ہیں، کتنی ریٹس ہوئی ہیں، وہ بہت چند ایک حلقوں کے اندر ہوئی ہیں. اس کے لیے ایک نظام موجود ہے، ٹریبیونل کا نظام موجود ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ جیسے انہوں نے پاناما کے اندر چند جج حضرات جو ان کے ہم خیال تھے، ان کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو نااہل کر کے ملک کو ایک بحران کے اندر دھکیل دیا. یہ پھر کوئی اپنے ہم خیال ججوں پر تکیہ کر کے بیٹھے تھے کہ ان کے ذریعے ملک کے اندر دوبارہ یہ اقتدار میں آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے. پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ جب سیاست میں پٹتے ہیں تو یہ عدالت کے کندھے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کندھا آپ نے چھین لیا ہے ان سے اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. جی، اس کا بڑا مقصد یہی تھا کہ کوئی ایسی سیاسی شب خون یا جو جوڈیشل آرٹیکل 58(2) بھی ہے اس کا راستہ بند کیا جائے. اور آپ نے
ملک نے کتنی قیمت ادا کی تھی 58(2)B کی، جب صدر کے ذریعے حکومتوں کو برطرف کیا درست جب وہ نے آئینی ترمیم کی تو عدلیہ نے اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور وزیر اعظم گھر بھیجنے شروع کر دیے. تو لہٰذا اس ملک کو اب سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، وگرنہ ہم اس معاشی دلدل میں جس میں پھنسے ہیں، جو ہماری آبادی کا دباؤ ہے، پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے یہ کھیل بند نہ کیے. اچھا، تو اب تو آپ نے کھیل بند کر دیا ہے نا. احسن صاحب اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا کوئی 27ویں ترمیم بھی آنی ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ 27ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے، آئینی ترمیم کا ایک طریقہ کار ہے، جب تک ایک براڈ کنسنسس نہ ہو وہ ممکن نہیں ہوتی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب آئینی ترمیم کا پیکج پیش کیا اور اس وقت مختلف جماعتوں نے اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، یہ حکومت کا جمہوری رویہ تھا اور نیک نیتی تھی کہ ہم نے بلڈوز کرنے کی بجائے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی. اس پارلیمانی کمیٹی میں تمام جماعتوں کو شریک کیا اور پی ٹی آئی نے 26 آئینی ترمیم کو اس کے مسودے پر اتفاق رائے کیا. لیکن ان کے لیڈر صاحب نہیں مانے تو وہ مکر گئے، ورنہ اس کمیٹی کے اندر تو اتفاق رائے سے آپ کو پتا ہے کہ اس مسودے کو منظور کیا گیا تھا. تو یہ کنسنسس تھا اس کے اوپر سب جماعتوں کا. لیکن وہ جو لیڈر صاحب ہیں ان کے وہ تو آپ کو پتا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، آپ 27ویں ترمیم لائیں گے. یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم سادہ اکثریت سے نہیں آتی. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی سیاسی ایسا پیکج ہے جس کو ناگزیر سمجھا جاتا ہے یا اصلاحات درکار ہیں، تو 2/3 اکثریت کے بغیر تو کبھی بھی آئینی ترمیم کامیاب نہیں ہو سکتی. صحیح، درست. احسن اقبال صاحب اب ذرا آتے ہیں سنجانی پہ جو کچھ ہوا ہے. اس پہ پریس کانفرنس وزیر اطلاعات نے بھی کی، لیکن اس پر ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، اس سے پہلے شیخ وقاص اکرم بھی یہ بیان دے چکے کہ یہ آپ لوگوں نے خود کروایا ہے. کھڑی کر کے باقاعدہ پریزن وین کے شیشے توڑے گئے اور خود کہا ایس ایچ او نے کہ بھاگ جاؤ تم لوگ یہاں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہماری ابتدائی رپورٹ ہمیں مل گئی ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے، کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہم نے کروایا تھا؟ کیا پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہم نے کروایا تھا؟ کیا 9 مئی کا جو واقعہ ہے جب پشاور میں پورا ریڈیو اسٹیشن جلایا گیا، لاہور میں جناح ہاؤس جلایا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو پامال کیا گیا، یہ حملہ ہم نے کرایا تھا؟ کیا اسلام آباد کے اوپر جو یلغار ہے صوبائی حکومت کے وسائل کے ساتھ، یہ ہم نے کرائی تھی؟ میں کن کن واقعات کی مثال دوں؟ اور یہ ایک رجحان ہے، تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تحریک انتشار ہے. اور جو اس وقت یہ پاکستان میں ایک قسم کے باغیانہ سینٹیمنٹس کو فروغ دے رہے ہیں، یہ ہماری ریاست کے لیے بڑے خطرناک ہیں. کہ ایک صوبائی حکومت کے وسائل کو آپ استعمال کر کے وفاق کے خلاف اعلان جنگ کریں، سرکشی کریں. آپ مجھے بتائیے، جب ان کے زمان پارک میں عدالت صرف سمن دینے گئی تھی تو پیٹرول بم جو ہے وہ ہم نے پھینکے تھے، ان لوگوں نے پھینکے تھے. ایک سیاست کے اندر تشدد کا رویہ، سیاست کے اندر ایکسٹریمزم کا رویہ، میں خود اس کا نشانہ بنا. 2018 میں پی ٹی آئی نے اور اپنے مذہبی جنونیت کے ساتھ جو ایک رائے عامہ بنائی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچائی، میں گولی کا نشانہ بنا. تو یہ ایک فیشسٹ جماعت ہے جو اپنے ایجنڈے کے لیے ہر قسم کے طاقت کے ذریعے کو، اس کے استعمال کو جائز سمجھتی ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی بھول اور غلطی تھی کہ ہم نے سیاسی وزاداری کے اندر 2014 میں جب یہ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے اس طرح ان پہ ایکشن نہیں لیا جس طرح امریکہ میں کانگریس پہ حملہ کرنے والوں پہ ایکشن. تو احسن صاحب اب لاسٹلی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو آسک یو ون لاسٹ کوسچن. مجھے یہ بتائیے گا، آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف اور ان کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ این آر او مانگ رہے ہیں، یعنی جو وہ کرتے تھے آپ کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں، ہم این آر او نہیں دیں گے. اب سینیٹر فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور ان کی عمران خان صاحب کی جو بہنوں کی رہائی ہوئی ہے، یہ ڈیل، ان ادر ورڈز آپ این آر او کہہ لیں، اس کا نتیجہ ہے. تو دے دیا آپ لوگوں نے ان کو یہ این آر او. دیکھیے، وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے این آر او چاہ رہے ہیں. یہ جو امریکہ میں 62 کانگریس مین سے خط لکھایا گیا ہے اور جو امریکہ کو کہتے تھے اس کی مداخلت نامنظور، اب پوری پی ٹی آئی نے الٹا لٹک کے وہاں پہ چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹس کو آپ کنٹریبیوشن کریں تو ان سے حمایت لے لیں، تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے جو 62 کانگریس مین سے
خط لکھوایا ہے، کیا یہ NRO لینے کی کوشش نہیں ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کے کانگریس مین کے پیر پکڑ لیں، کسی طریقے سے ہاؤس آف لارڈز میں جا کے سو واٹ برطانیہ اباؤٹ میں بشرا بیبیز رہائی، کیا یہ ڈیل کے تحت ہوئی ہے احسن صاحب؟ ویری کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں. اس کا تو فیصل واڈا صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں، وہ عدالت نے ضمانت دی ہے، اس کے اوپر ان کی ضمانت ہوئی ہے. فیصل واڈا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ حکومت میں آپ ہیں، ڈیل ہوگی تو آپ سے ہوگی یا کہیں اور ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ عدالت نے ان کی ضمانت لی ہے تو اس کے ذریعے انہیں رہائی ملی ہے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس ہوں گے تو فل کورٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے قانون دان اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو 5 جج صاحبان کی جانب سے عدم شرکت رہی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے. ویلکم بیک. جہانگیر جدون صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہمارے ساتھ ہیں. جہانگیر جدون صاحب، آج کی فل کورٹ ریفرنس 5 جج صاحبان کی عدم شرکت، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط، 26ویں آئینی ترمیم. بتائیے آپ کی نظر میں یہ جو ڈویژن جو کہ کلیئر ڈیوائیڈ ہے اس وقت نظر آتا ہے، اس کو برج کر رہی ہے یا مزید تفریق ہوگی؟ بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کے اندر دراڑ مزید گہری ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو چیف جسٹس گئے ہیں ان کا بھی اس طرح کا کوئی عدلیہ کو یونائٹ رکھنے کا رول جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو ابھی تو اتنی سخت دراڑ پڑ گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد کہ ابھی ایک اور دراڑ ہو سکتا ہے آ جائے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ 26ویں ترمیم لے کے آئیں، اس کی وجہ دیکھیں نا، ابھی اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہیڈ ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس کے پاس کون سی پاور رہ جاتی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہوگا وہ تمام جتنے بھی کانسٹیٹیوشن کے کیسز ہوں گے وہ ان کے پاس لگیں گے. اور اس 26ویں ترمیم سے یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی پاور جو ہے سپریم کورٹ سے لے کر ایک بینچ کو دے دی گئی ہے. تو اس میں جو عدلیہ کی آزادی ہے اس سے بڑی جو ہے قدغن لگی ہے، اور کوئی کہہ نہیں لگی تو علیحدہ بات ہے. لیکن ایکچولی جو ہے اگر جس کے آپ اس کے آرٹیکل کو امینڈ جو کیا گیا ہے 184 کو 186 کو 191A لگایا گیا ہے، تو اس میں عدلیہ کی سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ کی پاور تھی وہ ساری ایک بینچ کے پاس مرکوز کر دی گئی ہے. اب وہ بینچ کس طرح بنے گا، اس کا ہیڈ کون ہوگا، یہ آئندہ ہفتے میں یا 10 دن میں پتہ چل جائے گا. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طرح آگے موو آن کرتی ہے. لیکن having said that جو ان کا اصل مقصد تھا 26 ترمیم کا، ایک تو اصل مقصد جو سامنے نہیں تھا وہ یہ تھا کہ منصور شاہ کی جو ہے وہ ایلیویشن کو یا اپوائنٹمنٹ کو ایز چیف جسٹس روکیں. اس میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جو وہ کہہ رہے تھے کہ بیک لاگ کام ہوگا، میرے خیال میں بیک لاگ جو ہے آپ یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد چیک کر لینا کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہو جائے گا اس سے. اچھا، تو ججن صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک دراڑ اور پڑنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آئینی بینچ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور ہونے کو ہے؟ نہیں، آئینی بینچ کے حوالے سے دیکھیں نا، اگر آئینی بینچ میں آپ ایسے جج لگا دیتے ہیں جو سینئر نہیں ہے یا جن کو کانسٹیٹیوشن کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، جن کا لیول آف انٹلیکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ وہ جورسپروڈنٹ ڈیولپ کر سکے یا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر سکے، تو پھر آبویسلی آپ کی جو ججمنٹ آئیں گی وہ تو پھر یا آرڈر آئیں گے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے. تو انہوں نے جو آئین کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، چاہے ہو سکے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے بالکل سموتھلی بڑا صحیح کام کیا ہے، لیکن وہ غلطیاں بعد میں کریکٹ ہو گئی ہیں. لیکن ابھی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے بعد تو بڑے پرابلم آ رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اپیل کہاں پہ ہوگی؟ اگر 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کی کریکشن کون کرے گا، اس کو ریویو کون کرے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آنی باقی ہیں. ابھی آج سنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی کوئی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح انفولڈ ہو گئی آگے. تو جدن صاحب، آپ جو کانٹینٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے، اس کو کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں؟ دیکھیں سارے کانٹینٹس تو ایک دیکھیں جو انہوں نے دیکھیں، یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا پیونی جج جو ہے، جو سب سے ہائی کیلیبر اور سب سے ہائی انٹلیکٹ جج مانا جاتے ہیں، جو مطلب جج کو اگر جج کرنا ہو تو اس کی ججمنٹ پڑھیں آپ. وہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا باتیں کر رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یا میڈیا کے لیے کیا بات کر رہا ہے. جج کا ایبلٹی کا یا اس کی انٹلیکٹ کا یا اس کی جورسپروڈنس کا ججمنٹ کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے لا کس طرح ڈیولپ کیا ہے، اس نے معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا ہے. اس حساب سے دیکھیں تو سپریم کورٹ میں اس وقت سب سے قابل جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ منیب اختر ہے، اگر آپ بالکل آنےسٹلی انالیسس کریں تو۔ اب باقی تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو اس طرح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ علیحدہ ایک بات ہے، لیکن اب تو جدون صاحب ان کا جو خط ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے اب حلف لینا ہے کل، تو آپ یو ناٹ لائک ویری ویلکمنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں ہی از مین آف انٹیگریٹی۔ دیکھیں نا، ایک جو اپنا ہوتا ہے نا کہ میرے سامنے ایک اور وکیل بیٹھا ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی جورسپروڈنس یا انٹیک لیول میرے سے ہائی ہو، یا میرا ہو سکتا ہے کسی اور وکیل سے ہائی ہو۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ تینوں دوست ہیں، تو آپ جو ہے 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی ہاتھ کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کیونکہ وہ دیکھیں نا، ایک کراچی سے آئے ہیں، ایک لاہور سے آئے ہیں، تو جتنا لاہور اور کراچی میں ڈیولپ ہوتا ہے اتنا کے پی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بالکل کلیئر بات ہے۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب فار بینگ ود اس آن فوکس۔ ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔